بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے لائے ہیں پلیز سبسکرائب کر لیجیے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في مقام آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة۔ اللہ رب ذوالجلال جس نے اس کائنات میں ہمیں اور آپ کو ایمان، توحید اور یقین کامل کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے اور دنیا کی بیش بہا نعمتیں ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین نے عطا کی ہے۔ مال و اولاد کی نعمت، اس دنیا میں رہنے کے لیے چھت کی شکل میں گھروں کی نعمت، صحت و عافیت کی نعمت اور وہ تمام نعمتیں جو ہماری اور آپ کی زندگی کے لیے، ہماری اور آپ کے گزر بسر کے لیے اس دنیا کے اندر ضروری ہے، سب کچھ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنی ان تمام نعمتوں کی وجہ سے ہماری اور آپ کی ہر قسم کی شکر گزاری، بندگی، عبادت، تسبیح و تحلیل، حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، کبریائی کا مستحق اور سزاوار ہے۔ اللہ رب العالمین کی بے شمار حمد و ثنا کے بعد اس کائنات میں بھیجے گئے تمام انبیاء کرام
सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कायनात के तमाम नबियों और पैगंबरों पर बिलखुसूस खातमुन नबिय्यीन इमामुल अंबिया रहमतुल लिल आलमीन मोहम्मद अरबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपके तमाम आल व सहाब पर, अज़वाज व ज़ुर्रियात पर बेशुमार दरूद व सलाम नाज़िल हो, जिन्होंने ईमान और यकीन के बाद अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जानिसारी और फिदाकारी का मामला इस दुनिया के अंदर पेश किया और वो तमाम तालीमात जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हासिल की थी उसे अपने जिंदगी के अंदर दाखिल किया और हम तक और आप तक पहुंचाया। मेरे दीनी भाइयों और दोस्तों, खुतबा मसनूना के बाद कुरान मजीद की दो मुख्तलिफ जगहों की दो आयतें आप हजरात की खिदमत में पढ़ी गई हैं, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने घरों का तज़किरा फरमाया है और घरों की इस्लाह का, घरों में रहने वालों की इस्लाह का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिक्र छेड़ा। हमें और आपको ये बात मालूम है कि मुआशरे का एक बहुत बड़ा हिस्सा, बल्कि एक अहम तरीन और बुनियादी मरकज हमारा और आपका घर है। हमारे और आपके वो छत है जिसके नीचे हम और आप इस दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन के फजल और तौफीक से साया हासिल करते हैं। हमारी जिंदगी की बेशतर सरगर्मियां अपने बच्चों के साथ और फैमिली मेंबरान के साथ इन्हीं घरों के अंदर गुजरती है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस बात का कुरान मजीद के अंदर तज़किरा फरमाया कि अगर इस कायनात में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसी को घर नसीब किया है, रहने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने छत नसीब किया है, तो ये अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया कि वल्लाहु जअल लकुम मिन बुयूतिकुम सकना, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ही की जात है जिसने तुम्हारे लिए तुम्हारे घरों को सुकूनत का जरिया बनाया। दुनिया की जिंदगी में इंसान कहीं भी रहता, कितने टेंशन में जिद्दोजहद भरी जिंदगी गुजारता है, उसकी सरगर्मियां और एक्टिविटीज दुनिया के अंदर बहुत दूर दराज तक चली जाती है, लेकिन शाम ढलते ढलते सूरज की रोशनी के सिमटते सिमटते इंसान खुद अपने आप को अपने घरों तक समेटने की कोशिश करता। वो जहां भी रहता है अपने बाल बच्चों में लौटने की तगोदौ करता है, जिद्दोजहद करता है, और इसी को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सुकून का और इत्मीनान का 22 कुरान मजीद की आयत करीमा के अंदर करार दिया कि इंसान दुनिया की जिंदगी के अंदर कहीं भी किसी भी तरह के ऐशो आराम के अंदर रहे और जिंदगी गुजारे, लेकिन जब तक वो अपने घर की छत के नीचे साया हासिल न करे, नींद और आराम न ले, अपने बीवी और बच्चों के दरमियान लौट करके ना आए, अपने घर की दरो दीवार को न देख ले, उसकी निगाहें अपने घरों की और अपने बेडरूम का दीदार न कर ले, तो उसे वो तसल्ली और खुशी हासिल नहीं होती है जो बाहर की दुनिया के अंदर हासिल होती। इसलिए मेरे भाइयों और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने घर को हमारे और आपके लिए एक नेमत करार दिया, और यही घर से फैमिली बनती है, समाज बनता है, मुआशरा बनता है, और इसी मुआशरे से सोसाइटी बनती है, और फिर उसी से ये दुनिया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तश्कील दी है। हजरत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस कायनात में इसीलिए उतारा था कि इन दोनों के जरिए से नस्ल इंसानी का सिलसिला इस रोए जमीन पर बढ़े और घर आबाद हो, कुंबे बसे, खानदान आबाद हो, लोग एक दूसरे से जुड़े और फिर बस्तियां बसे, गांव आबाद हो,
شہر آباد ہو، قصبے آباد ہو، اور لوگ اللہ رب العالمین کے فضل و توفیق سے اس کی نعمتوں کو لے کر کے، اس کے تمام تر دنیا کے اندر آسائش اور آرام کو لے کر کے اس دنیا کے اندر زندگی بسر کریں اور اپنے خالق کو پہچانیں۔ تو اس لیے ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ کسی بھی سماج اور معاشرے کے اندر اجالا پیدا کرنے کے لیے، اس کی اصلاح کے لیے، اس معاشرے کی اچھی تربیت کے لیے سب سے پہلے ہم اور آپ گھروں سے آغاز کریں۔ ہمارے اور آپ کے یہاں یہ جو چلن عام ہوتا جا رہا ہے، یا ہماری اور آپ کی سوچ یہ بنتی جا رہی ہے کہ لوگ بگڑتے جا رہے ہیں، سماج بگڑ رہا ہے، معاشرہ بگڑ رہا ہے، برائیاں پھیل رہی ہیں، لوگ اچھائی کے راستے سے ہٹ رہے ہیں، تو ہماری اور آپ کی توجہ دوسروں پر ہوتی ہے، دوسروں کے گھروں پر ہوتی ہے، اس دنیا کے اندر دوسرے انسانوں کے اعمال پر اور ان کے کرداروں پر ہوتی ہے۔ لیکن بنیادی طور پر جہاں سے ہمیں اور آپ کو شروع کرنا ہے، اصلاح کا کام شروع کرنا ہے، ایمان کا کام شروع کرنا ہے، تربیت کا کام شروع کرنا ہے، تعلیم کا کام شروع کرنا ہے، روشنی پیدا کرنے کا، اجالا دینے کا کام شروع کرنا ہے، وہ ہمارے اور آپ کے گھر ہیں۔ یہاں اگر اندھیرا ہوگا، یہاں اگر تاریکی ہوگی، یہاں اگر بگاڑ ہوگا، تو اس کا یہ بگاڑ صرف ہم تک محدود نہیں رہے گا، وہ سماج کے آخری حصے تک جائے گا، سوسائٹی کے آخری حصے تک جائے گا۔ وہ کلچر جو ہم نے اور آپ نے اپنے گھروں کے اندر اختیار کیا ہے، وہ کلچر جو ہم نے اور آپ نے اپنے بچوں کو دیا ہے، ظاہر سی بات ہے وہ کلچر اور وہ تربیت پوری سماج کے اندر پھیلے گی۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم روشنی سے اندھیرے کی طرف چلے جائیں گے، ہم اصلاح سے فساد کی طرف چلے جائیں گے، اور آج معاشرے کا یہی حال ہوتا جا رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، اس ذمہ داری کو گھروں کے اصلاح کے تعلق سے ہمیں اور آپ کو محسوس کرنا ہوگا۔ ہم اگر اس ذمہ داری کو ادا کر لے جائیں کہ ہر فرد بشر جو اپنے کنبے کا، اپنے فیملی ممبران کا، اپنے گھر کا، اپنے بال اور بچوں کا ذمہ دار ہے، تو اس ذمہ داری کو وہاں ایمانی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے ادا کرے۔ اور اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اس کائنات میں دین کے اعتبار سے، دین کی تعلیم کے اعتبار سے، اور اس دنیا کے اندر اپنی عبادت اور بندگی کے اعتبار سے جو مسئولیت عطا کی ہے، اس کے اعتبار سے ہم اور آپ ادا کریں۔ ہمارے اور آپ کے سماج میں ہو کیا رہا ہے؟ ہم دنیا کی زندگی میں دنیا کو بنانے کے لیے، دنیا کو کامیاب کرنے کے لیے، اولاد کی دنیاوی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے ہر طرح کا جتن کرتے ہیں، ہر طرح کی جد و جہد کرتے ہیں، آخری حد تک جاتے ہیں، سانس کے آخری لمحے تک اور زندگی کے آخری وقت تک اپنی اولاد کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے کنبے اور قبیلے کی خوشحالی کے لیے، اور اپنے بچوں کو اس دنیا کے اندر آگے بڑھانے کے لیے اور انہیں خوشیاں دینے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں۔ ایک آدمی اپنے گھر کو چھوڑ کر کے اپنی اولاد کے لیے دن بھر نوکری کرتا ہے، جاب کرتا، 8 گھنٹہ 10 گھنٹہ کی ڈیوٹی کرتا۔ ایک آدمی اپنے گھر سے دور رہ کر کے 10-12 گھنٹے کا بزنس کرتا ہے، اپنی آفس کھولتا ہے، اپنا کارخانہ چلاتا ہے، اپنی فیکٹریاں چلاتا ہے، یہاں سے وہاں جاتا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہم میں، ہمارے اور آپ کے درمیان آپ کو ایسے ملیں گے جو اپنے بچوں سے بہت دور چلے جاتے ہیں روزیاں کمانے کے لیے، ان کو خوشیاں دینے کے لیے، ان کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، اور ان کی دنیاوی زندگی کو اس دنیا کے اندر خوشحال کرنے کے لیے، اچھا کرنے کے لیے۔ یہ بھی اسلام میں مطلوب ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ بچوں کو چھوڑ دیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ روزی کے تعلق سے اپنے اولاد اور فیملی ممبران کے لیے فکر نہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس معاملے کو بھی جہاد کا نام دیا ہے۔ ایک صحابی رسول کا واقعہ ہے صحیح سند کے ساتھ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ نے دیکھا کہ وہ راستے کے کنارے پتھر توڑ رہے ہیں، پسینے سے شرابور ہیں، سخت گرمی کا عالم ہے اور پتھر توڑے جا رہے ہیں تاکہ
کچھ مزدوری مل جائے، کچھ پیسہ مل جائے اور اپنے بچوں کے کھانے کا انتظام ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے انہوں نے شکایت کی کہ اگر یہ صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کے لیے اتنی محنت کرتے، راہ خدا میں جہاد کے لیے اتنی محنت کرتے جتنا اپنے بچوں کے لیے محنت کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر وہ اپنے ماں اور باپ کی خدمت کے لیے، ان کے روزی روٹی کے انتظام کے لیے یہ محنت کر رہا ہے، ماں باپ بوڑھے ہو چکے ہیں، کما نہیں سکتے ہیں، تو یہ بھی اللہ کے راستے میں جہاد کا کام، یہ جہاد کا کام ہے۔ اور اگر اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے، اپنے بچوں کو رزق حلال دینے کے لیے، اپنے بچوں کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے یہ محنت اور مشقت کر رہا ہے، تو یہ بھی جہاد کا کام۔ تو روزی کمانا، شرعی دائرے میں رہ کر کے اپنی زندگی کو بہتر بنانا، خوشحال بنانا، یہ بھی اسلام کی طرف سے دی ہوئی ایک ذمہ داری ہے۔ لیکن اپنے گھر کو اس کے ساتھ ساتھ دینی اعتبار سے، اپنے گھر کو ایمان کے اعتبار سے، اپنے گھر کو شرعی اعتبار سے اس دنیا کے اندر صحیح اور درست رکھنا، اپنے اولاد کی صحیح تربیت، ایمانی تربیت، شرعی تربیت، دینی تربیت کی فکر کرنا کہ وہ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہونے کے ساتھ آخرت میں بھی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کامیاب ہو سکے، اس کا بار بار اللہ رب العالمین نے حکم عطا فرمایا۔ اسی لیے دوسری آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کیا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے بال بچوں کو جہنم کے عذاب سے بچاؤ۔ انسان خود اپنی زندگی کا مسئول ہے، ذمہ دار ہے۔ ہماری اور آپ کی مسئولیت اپنی زندگی کے لیے بھی ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر دنیا کمانے کے ساتھ اپنے آپ کو کتنا دین سے جوڑ رہے ہیں، آخرت سے جوڑ رہے ہیں، اللہ کی رضامندی سے جوڑ رہے ہیں، نیکیوں سے جوڑ رہے ہیں، ایمان سے جوڑ رہے ہیں، شرعی تعلیم سے جوڑ رہے ہیں، اس دنیا میں قرآن سے اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام سے جوڑ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ کنبے اور قبیلے کی ذمہ داری، اہل و عیال کی بال بچوں کی ذمہ داری ہے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اس دنیا کے اندر ایمان کے راستے پر ایسی تربیت کا حکم ہے کہ ایک بندہ اس تربیت کے ذریعے سے اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے عذاب سے، اللہ کے غیظ و غضب سے اور جہنم کے اندر جانے سے بچا کر کے اللہ کی رضامندی کا، اللہ کی خوشنودی کا اور جنت کا مستحق بن جائے۔ اسی لیے ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ ایک کنبے کی فلاح و بہبود کے لیے، گھروں کی صحیح اصلاح اور تربیت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بنیادی احکامات دیے ہیں۔ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کے ذریعے سے اس دنیا کو اللہ رب العالمین نے آباد کیا، اور وہیں سے میاں اور بیوی کی شکل میں، جوڑے اور جوڑی کی شکل میں اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر کنبے کو وجود بخشا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ ہماری اور آپ کی زندگی میں جو خاندانی زندگی ہے، جو ازدواجی زندگی ہے، شوہر اور بیوی کی زندگی ہے، وہ بہت بنیادی زندگی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان آدمی کو اس بات کا حکم عطا فرمایا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو بسانے کے لیے، ایک خاندان کو اس دنیا کے اندر بنانے کے لیے اور اپنے لیے ایک سوسائٹی اور ایک معاشرہ اس دنیا میں اس روئے زمین پر تشکیل دینے کے لیے نیک بیوی کا انتخاب کرے، مومنہ اور صالحہ عورت کا انتخاب کرے۔
گھر وہیں سے بنتا، گھر کی ابتدا وہیں سے ہوتی ہے، وہی ماں بننے والی ہے، وہی گھر کی ملکہ اور سربراہ بننے والی ہے، وہی گھر کی مسؤول اور دیکھ ریکھ کرنے والی، نگرانی کرنے والی بننے والی ہے، اور اسی کی کوکھ سے وہ نسلیں جنم لینے والی ہے جس کے ذریعے سے خاندان وجود میں آئے گا، کنبہ وجود میں آئے گا، اور اس دنیا کے اندر ہر انسان کو خوشحالی حاصل ہوگی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ کہا، دنیا کی سب سے قیمتی دولت اگر کوئی چیز ہو سکتی ہے اور بن سکتی ہے تو وہ ہمارے اور آپ کے گھروں کو بنانے والی، ہمارے اور آپ کے گھروں کو سنوارنے والی وہ بیوی ہے جو نیک ہو، جو سچائی کے اوپر چلنے والی ہو، جو اللہ کے راستے پر قائم رہنے والی ہو، جو اپنے گھر کو نیکی کے اوپر چلانے والی ہو، اور جو اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے کا جذبہ رکھنے والی۔ اسی لیے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم عطا فرمایا کہ ایک آدمی کو چاہیے کہ اپنے لیے مومنہ بیوی کا انتخاب کرے، اور ایسی مومنہ بیوی کا انتخاب کرے تعینہ علی امر الآخرہ، جو بیوی دنیاوی زندگی کے ساتھ آخرت کے معاملے میں، آخرت کو بنانے میں بھی آپ کی مدد کرے۔ یہ بہت بنیادی چیز ہے۔ ماں اور بہنوں کو چاہیے گھروں کے اندر بچوں کی نگرانی کرنے والی ان ماؤں کو، ان خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنے گھروں کے اندر اپنے گھروں کو بہتر بنانے کے ساتھ، اپنے کچن کو بہتر بنانے کے ساتھ، اپنے گھروں کو سجانے اور سنوارنے کے ساتھ اپنے بچوں کے آخرت کی زندگی اور اپنے اس گھر کو دنیا کے ساتھ آخرت کے اعتبار سے بھی سجانے اور سنوارنے کی کوشش کرے اور اس میں لگی رہے۔ اس حدیث کا تقاضا یہی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں شادی اور رشتے کی بات آئی تو اس بات کا حکم عطا فرمایا کہ اگر تمہارے پاس کوئی آدمی ایسا آئے جو دیندار ہو اور جس کے اخلاق اور کردار اچھے ہوں اور تم اس کو پسند کرتے ہو، اس کی دینداری اور اس کے اخلاق کے اعتبار سے، تو چاہیے کہ اس سے اپنی بیٹی کی شادی کر دو۔ تو گویا کہ یہ بنیادی چیز ہے کسی گھر کو بنانے کے لیے کہ گھروں کے اندر رہنے والی وہ بیوی جو ماں بننے والی ہے، جو ماں کی شکل میں گھر کی ذمہ داری نبھانے والی ہے، بیوی کی شکل میں بچوں کی ذمہ داری، ان کی تربیت کی ذمہ داری نبھانے والی ہے، وہ مومنہ ہو، وہ صادقہ ہو، وہ صالحہ ہو، وہ اپنے شوہر کی آخرت کے امور پر کتاب اور سنت کی روشنی میں اللہ رب العالمین سے قریب کرنے کے لیے اور اس کی آخرت کو بنانے کے لیے مدد کرنے والی ہو، اور اس کے ساتھ دنیا کی زندگی میں صحیح پارٹنر بننے کے ساتھ آخرت کی زندگی کو بنانے کے لیے بھی اس دنیا کے اندر شراکت داری نبھانے والی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد اس گھر کے والدین کو اور سرپرستوں کو بہترین قدوہ اور نمونہ بننے کا، آئیڈیل بننے کا حکم دیا۔ کوئی بھی گھر کسی سربراہ کے ذریعے سے، کسی اغوا کے ذریعے سے، چاہے وہ ماں اور باپ کی شکل میں ہو، چاہے ماں اور باپ میں کسی ایک کی شکل میں ہو، یا ماں اور باپ کے ساتھ گھر کے کسی دوسرے فرد کی شکل میں ہو، کبھی بڑا بھائی ذمہ دار ہوتا ہے، کبھی کمانے والا، زیادہ پیسہ کمانے والا گھر کا ذمہ دار ہوتا ہے، کبھی کوئی آدمی جو گھر میں زیادہ پڑھا لکھا ہوتا ہے وہ گھر کا ذمہ دار ہوتا ہے، لوگ اس کو اپنا اغوا یا گھر کے اعتبار سے اپنا سربراہ مانتے ہیں۔ تو جہاں جہاں ذمہ داریاں گھروں کے اندر ہیں، اللہ رب العالمین نے، اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کو، ماں اور باپ کو اور ان تمام سربراہوں کو سب سے پہلے اپنے آپ کو آئیڈیل اور قدوہ بننے کا حکم عطا فرمایا۔ پہلے ہم صحیح ہو، ہماری زندگی صحیح ہو، ہمارا چال چرت صحیح ہو، ہمارا کیریکٹر، ہمارا کردار صحیح ہو، ہم
دنیا کی زندگی کے اندر اپنے ان بچوں کے لیے آخرت کے بھی فکر مند ہو. ہم ان کی دنیا کی کامیابی کے ساتھ، بہترین روزی کے ساتھ، بہترین گھر کے ساتھ، بہترین چھت کے ساتھ، دنیا کے اندر بہترین خوشحالی کے ساتھ، شرعی اعتبار سے، ایمانی اعتبار سے اور آخرت کے اعتبار سے بھی ان کی کامیابی کے لیے فکر مند ہو. بیلنس برابر ہونا چاہیے. ہماری زندگی میں ایمان ہے، اگر ایمان رکھتے ہوئے ہم نے ان بچوں کی تربیت کے تعلق سے اپنے آپ کو آئیڈیل نہیں بنایا، قدوہ اور نمونہ نہیں بنایا، تو ہمارا کنبہ اور کنبے کی تربیت میں ہم اور آپ بہت پیچھے ہو جائیں گے. آپ جانتے ہیں اور اس بات کو سنتے ہیں کہ یہ بچے اپنے باپ، اپنے والدین اور اپنے سربراہ کے پیچھے پیچھے چلنے والے ہوتے. قدرتی طور پر اللہ رب العالمین نے ان کی فطرت میں یہ بات رکھی ہے، ان کی فطرت میں یہ بات رکھی ہے، کھانے پینے کے سلسلے میں، پہننے اوڑھنے کے سلسلے میں، سونے اور جاگنے کے سلسلے میں، اور دنیا کی زندگی میں آنے والے سکھوں اور دکھوں کے سلسلے میں، یہ سب اپنے ماں اور باپ کے تابع ہوتے ہیں، سربراہ کے تابع ہوتے ہیں. تو اسی طریقے سے یہ دینی اعتبار سے بھی اپنے ماں اور باپ کے، اپنے والدین کے تابع ہوتے ہیں. اگر ہم اچھے ہیں، اگر ہم نمازی ہیں، اگر ہم قرآن پڑھنے والے ہیں، اگر ہم بچوں کو صحیح تربیت دینے والے ہیں، ہم دنیا کی زندگی کے ساتھ ساتھ ان بچوں کو آخرت کی فکر مندی سے لگانے والے ہیں، تو بچے ہمیں دیکھ کر کے، ہماری کاپی کر کے، ہماری نقل کر کے، ہماری باتوں کو سن کر کے، ہمارے کیریکٹر اور کردار کو دیکھ کر کے اپنے آپ کو دھیرے دھیرے اسی میں ڈھالنے کی اور اسی سانچے میں سنوارنے کی اور اسی میں اتارنے کی کوشش کریں گے. اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود دوسروں کے لیے قدوہ تھے، اپنے بیٹوں اور اپنی بیٹیوں کے لیے قدوہ تھے. صحابہ کرام کی زندگیاں اسی قدوے کے اندر اور اسی نمونے کے اندر گزر گئی. اس لیے ہر گھر کے سربراہ کو، ہر والدین کو یا والدین میں سے ماں یا باپ کو اس گھر کے لیے بہت بہترین قدوہ اور آئیڈیل بننا چاہیے. اور تیسری بات یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے گھروں کے ماحول کو اسلامی بنائیں، گھروں کے ماحول کو اسلامی بنائیں. ماڈرنائزیشن کا جو فتنہ ہماری اور آپ کی زندگی میں چل رہا ہے، اور ہم دوسری قوموں کی یا ماڈرن لوگوں کے تہذیب اور کلچر کو دیکھ کر کے اسے اپنے گھروں کے اندر داخل کر رہے ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کے بہت ہی برے اثرات نہ صرف ہمارے اوپر بلکہ ہمارے ان کوڑے کاغذ کی طرح سے کچے دماغ والے بچوں کے ذہن و دماغ کے اوپر مرتب ہوتا. ایک آدمی گھر کے اندر بڑا ہے، بالغ ہے، سمجھتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ اچھے اور برے کی تمیز کر لے. لیکن جو بچے ہیں، جو نابالغ ہیں، جن کی عمریں کچی ہیں، ان کا دماغ ابھی کوڑے کاغذ کی طرح سے ہے، آپ نے ماڈرنائزیشن کے طور پر اپنے گھر کے اندر کوئی ایسا کلچر یا اس کا نمونہ اپنی زندگی کے اندر داخل کر لیا، تو ہو سکتا ہے کہ آپ آدھا استعمال کریں اور آدھا چھوڑ دیں. ہو سکتا ہے کہ آپ اس سے بہت زیادہ متاثر نہ ہو، لیکن آپ کے پیچھے جو آپ کی اولاد ہے، آپ کی جو نسل ہے، اس گھر کے اندر پلنے والے جو بچے ہیں، بچیاں ہیں، جو چھوٹے ہیں، کمزور ہیں، نابالغ ہیں، وہ 100% اس ماڈرنائزیشن کے تہذیب اور کلچر کو آئندہ زندگی میں، مستقبل میں اختیار کرنے والے. دنیا کی کوئی طاقت اس بات سے نہیں روک سکتی ہے. یہ جو تبدیلی کا دنیا کے اندر انقلاب کا دور ہے، یہ جو انقلاب کی روش ہے، اس میں ایک بہت بڑی بنیادی بات یہ ہے کہ یہ بچے بلوغت سے پہلے دوسروں کو دیکھ کر کے کاپی کرتے ہیں، نقل کرتے ہیں. اگر آپ اپنے گھر کے اندر اچھا کریں گے، اچھے کرداروں کو اجاگر کرنا چاہیں گے، نیکیوں کو اجاگر کرنا چاہیں گے، اچھائیوں کو اجاگر کرنا چاہیں گے، ایمان کی باتوں کو اجاگر کرنا چاہیں گے، آخرت کی باتوں کو اجاگر کرنا چاہیں گے، تو یہ بچوں کے ذہن میں کاپی ہو کر کے راسخ ہو جائے گا، بیٹھ جائے گا. اور اگر آپ ان بچوں کی زندگی میں ایمان کی
فکر نہ کرتے ہوئے، آخرت کی فکر نہ کرتے ہوئے خالی دنیا کی زندگی اور ماڈرن تہذیب اور کلچر کا نمونہ بن کر کے اس کو اجاگر کرنا چاہیں گے تو یہ دھیرے دھیرے بچوں کے ذہن و دماغ کے اوپر راسخ ہو جائے. اسی لیے آپ دیکھیں صحابہ کرام کی زندگیاں ایسی تھی کہ وہ اپنے گھروں کے اندر بھی مصلی بنا کر کے رکھتے تھے. اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کبھی بعض صحابہ کرام یہ عرض کیا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی آپ میرے گھر میں آئے اور کسی جگہ پر آپ نماز پڑھ دیں تاکہ میں گھر اپنے لیے مصلی بنا، جب ضرورت پڑے تو وہاں نماز پڑھ لو، بچے نماز پڑھ لیں، عورتیں نماز پڑھ لیں، سنن اور نوافل کا اہتمام کر لیا جائے، وہی قرآن کی تلاوت کر لی جائے. یہ ایک بہت بنیادی چیز تھی جو صحابہ کرام نے اپنے گھروں کو ایک صحیح ماحول میں ڈھالنے کے لیے، مسجد کا ایک نمونہ بنانے کے لیے، عبادت اور بندگی سے اپنے گھر کے لوگوں کو جوڑنے کے لیے، فیملی ممبران کو اللہ کی آخرت سے جوڑنے کے لیے اس گھر کے اندر انہوں نے مصلی بنایا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم مسجد میں عطا فرمایا اور نوافل نمازیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افضلیت قرار دی کہ بندہ اپنے گھر میں پڑھے. وہ گھر میں پڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نوافل چھوڑ دیں، گھر میں پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ گھر میں پڑھیں گے، گھر میں اہتمام کریں گے تو بچے سیکھیں گے. آپ گھر کے اندر اس چیز کو اپنی زندگی میں داخل کریں گے تو وہ چیز آپ کے بچوں تک منتقل ہوگی، نئی نسلوں تک منتقل ہوگی، وہاں رہنے والے فیملی ممبران تک منتقل ہوگی اور وہ یہ سمجھیں گے کہ گھر کا سربراہ، گھر کا ذمہ دار نماز پڑھ رہا ہے تو ہمیں بھی نماز پڑھنا چاہیے. گھر کا سربراہ اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے، اپنے آپ کو دن کے اندر کچھ وقت میں اللہ سے جوڑتا ہے، کچھ اپنا وقت اللہ کے لیے نکالتا ہے، اپنے گھر میں بنے ہوئے مصلی پر بیٹھ کر کے اللہ کی عبادت کرتا ہے، قرآن کی عبادت کرتا ہے، تو یہ سوچیں گے کہ ہماری زندگی کے اندر بھی یہ ہونا چاہیے، ہمیں بھی وقت نکالنا چاہیے اس کے لیے. آپ دیکھیے آج ہماری اور آپ کی زندگیاں کیسے ضائع ہو رہی ہیں، نوجوانوں کی زندگیاں کیسے ضائع ہو رہی ہیں، بچوں کی زندگیاں کیسے ضائع ہو رہی ہیں. ہمارا اور آپ کا وہ خوبصورت اور قیمتی وقت جو رات کے وقت گھروں کے اندر گزرنے والا ہے، وہ کیسے ہم نے اور آپ نے اپنے آپ کو ماڈرنائزیشن کے طور پر ٹی وی کے اسکرینوں کے حوالے کر دیا ہے، موبائل کے اسکرینوں کے حوالے کر دیا ہے اور اس دنیا کے اندر نہ جانے کون کون سے فیشن پرستی کے حوالے کر دیا. 10-20 سال کے بعد اس کے بہت ہی برے اثرات، بہت ہی بھیانک نتائج خود ہمارے اور آپ کے گھروں کے اندر پیدا ہونے والے، ہماری اور آپ کی زندگیوں میں پیدا ہونے والے اور اس کے نتیجے میں ہمارے اور آپ کے معاشرے کے اندر رونما ہونے والے. اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا تھا کہ قیامت جب قریب آئے گی تو علم کو اٹھا لیا جائے گا، تو اس اٹھانے کے اندر یہ مسئلہ بھی ہماری اور آپ کی زندگی میں اندر داخل ہے کہ انسان دنیا داری کے اندر، فیشن پرستی کے اندر، ایک دوسرے سے مقابلہ آرائی کے اندر، دنیا کی زندگی میں آگے بڑھنے کے اندر، ایک دوسرے سے سبقت لے جانے میں اس طریقے سے فکر مندی میں لگا ہوگا کہ یہ فکر مندی اس کی اولاد تک منتقل ہو جائے گی، یہ فکر مندی اس کے بچوں تک منتقل ہو جائے گی، یہ فکر مندی اس کے فیملی ممبران تک منتقل ہو جائے گی اور نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ اس دنیا کے اندر علم سے دور ہو جائے گا، شریعت سے دور ہو جائے گا، اللہ کے راستے سے دور ہو جائے گا، اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ہدایت سے دور ہو جائے گا. اس لیے میرے دینی بھائیوں اور دوستوں، گھروں کے ماحول کو ایمان اور اسلام کی بنیادوں پر مضبوط کرنا یہ ہماری اور آپ کی بہت بنیادی ذمہ داری. جہاں آپ دیکھیں کہ کوئی چور دروازہ جو گھروں کے اندر ہماری طرف سے یا فیملی ممبران میں سے کسی ممبر کی طرف سے چور دروازہ کھولا جا رہا ہے،
جو ہمارے ایمان کے اوپر مستقبل میں ڈاکہ ڈالنے کا سبب بن سکتا، ہمارے بچوں کی غلط تربیت کا سبب بن سکتا ہے، ہمارے بچوں کی اس دنیا کی زندگی کے اندر بہتری کے بجائے برائی کی طرف ان کو رغبت دلانے کا ذریعہ بن سکتا ہے، سبب بن سکتا ہے، تو ہماری اور آپ کی توجہ اس پر بہت گہری ہونی چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو گھروں کی نگرانی کرنے کا حکم عطا فرمایا، گھروں کی نگرانی کرنے کا حکم عطا فرمایا۔ کہا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہا ہر آدمی ذمہ دار ہے، نگراں ہے، اپنی رعایا کا، اپنے ماتحتوں کا مسئول ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ باپ بھی ذمہ دار ہے اور بیوی بھی ذمہ دار۔ والمرأة راعیۃ فی بیت زوجہا، عورت، ماں، بیوی یہ اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے، اس کے مال کی ذمہ دار ہے، اس کے بچوں کی ذمہ دار ہے۔ یہ نگرانی بہت کڑی ہونی چاہیے، دین کے اعتبار سے، تربیت کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، کیریکٹر کے اعتبار سے، حلال و حرام کے اعتبار سے، بنیادی طور پر دنیا کی زندگی کے اندر صحیح آداب، صحیح اخلاق، بہترین تمیز اور سلیقہ مندی سکھانے کے اعتبار سے ہماری اور آپ کی نگرانی بہت سخت ہونی چاہیے۔ اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ایمان کے اعتبار سے اور دین کے اعتبار سے، شرعی تعلیم کے اعتبار سے پورے سماج اور معاشرے کے لیے، خاص طور پر گھروں کے لیے بہت کڑی نگرانی رکھتے تھے، اور بہت صحیح تربیت اور اس کے صحیح اور بنیادی اصولوں کے مطابق اس دنیا کے اندر اپنے بچوں کو نصیحت کرنے والے تھے، اپنے بچوں کو سمجھانے والے، تعلیم دینے والے، ان کی اصلاح کرنے والے اور ان کی تربیت کرنے والے تھے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے حضرت لقمان علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا۔ انہوں نے کئی باتوں کی نصیحت کی جس کو قرآن نے کوڈ کیا ہے، جس میں دنیا کی زندگی میں کیسے رہے گا، سماج میں کیسے رہے گا، اس زمین پر چلتا ہے تو کیسے چلے گا، اس کی زندگی کیسے ہوگی۔ لیکن ان تمام بنیادی باتوں کے ساتھ حضرت لقمان علیہ السلام نے سب سے پہلے جس چیز پر زور دیا وہ اللہ رب العالمین کی توحید تھی، اللہ کی عبادت تھی، اللہ کی آخرت سے جوڑنا تھا، اور اس دنیا کی زندگی میں اس گمراہی اور جہالت سے اپنے آپ کو نکالنا تھا جس کا سب سے بڑا روپ شرک کی شکل میں دنیا میں شیطان نے ہمیں اور آپ کو، انسانیت کو اس کائنات میں عطا کیا تھا کہ لوگ اللہ کے راستے سے بھٹک جائے اور اللہ کے راستے سے ہٹ جائے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ۔ تو یہ ایمانی ماحول، یہ توحید کا ماحول، یہ تربیت کا ماحول جو بچوں کو شیطان سے دور کرنے والا ہو، جو بچوں کو گناہوں سے دور کرنے والا ہو، جو بچوں کو شرک سے دور کرنے والا ہو، شرک کے رنگ و روپ سے دور کرنے والا ہو، برائیوں سے اور برائیوں کے رنگ و روپ سے دور کرنے والا ہو، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس کی بہت بہترین صراحت کے ساتھ اس واقعے کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو سچا پیغام عطا فرمایا۔ اور اسی طریقے سے جو شرعی ذمہ داری ہے تعلیم کی، تعلیم کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کا بچہ اسکول جائے، تعلیم کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کا بچہ مدرسے میں جائے، تعلیم کا صرف مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کا بچہ اسکول اور مدرسے میں جا کر کے کچھ پڑھے۔ تعلیم کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ اس بچے کے لیے اپنے گھر کے اندر بھی ایک اسکول کا اور ایک مدرسے کا ماحول بنائیں۔ اس گھر کے اندر آپ اپنے بچے کے لیے مدرسے کا، دینی تعلیم کا، اللہ سے جوڑنے کا ماحول بنائیں۔ آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو کبھی سورہ سکھلا رہے، کبھی سورت سکھلا رہے، قرآن کی آیتیں سکھلا رہے ہیں، کبھی دعائیں سکھلا رہے ہیں، کبھی وضو کا طریقہ سکھلا رہے ہیں، کبھی نماز کا طریقہ سکھلا رہے ہیں۔
صحابہ ایک دوسرے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے کی تعلیم بھی لے رہے ہیں. جو اللہ کے نبی سے سیکھ کر کے اپنے گاؤں چلا جاتا تھا تو گاؤں کے لوگوں کو بتاتا تھا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ ایسے نماز پڑھتے تھے, میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ ایسے وضو کرتے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنے گھروں کے اندر اسکولی تعلیم, بچوں کے مدرسے کی تعلیم, بچوں کی مسجد کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت کے تعلق سے اور ان کے دین کی تعلق سے اور اس تعلیم کو جو انہوں نے سیکھا ہے دنیا اور آخرت کو مضبوط بنانے کے لیے اپنے گھر کے اندر بھی ایک ماحول قائم کریں, تاکہ یہ اجالا, یہ روشنی جو توحید اور ایمان کی روشنی ہے اور یہ بچے جو ہماری زندگی کے اندر اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے, یہ دنیا کی زندگی کے اندر اسی نعمت کی شکل میں, اسی توحید اور ایمان کے اجالے میں اپنی دنیا کی کامیابی کے ساتھ آخرت کی کامیابی کے راستے پر چلتے رہے اور قائم اور دائم رہے, اور یہ ہمارے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے. آپ یہ یاد رکھیں, اگر بچے نیک ہیں, آپ کی تربیت کی وجہ سے وہ بچہ اس دنیا کے اندر نیکی کے راستے کے اوپر قائم ہے, تو وہ سانس کے آخری لمحے تک آپ کے لیے اس دنیا کی زندگی میں بہترین صدقہ ہوگا, بہترین صدقہ جاریہ ہوگا. اس لیے ہم اور آپ اپنے بچوں کی اس نعمت کو سمجھیں, اللہ کے اس انعام کو سمجھیں, اس کی فکر مندی کریں اور ان کو ایسی تربیت دیں کہ ہمارے اور آپ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بن سکے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے گھروں میں پلنے والے ان معصوم بچوں کو اللہ رب العالمین ہماری زندگی میں ہم تمام لوگوں کے لیے آنکھ کا تارا بنا دے. زندگی کی خوشیاں اور زندگی کی خوشحالیاں اللہ رب العالمین ان کو عطا فرما, اور ہمیں اس بات کی فکر مندی عطا فرما کہ ان کی دنیا کو بنانے کے ساتھ ساتھ ہم ان کے آخرت کی بھی فکر کر سکیں, ان کے ایمان کی بھی فکر کر سکیں. اللہ رب العالمین ہمارے ایمان کی حفاظت فرما. اللہ رب العالمین دنیا کی زندگی کے اندر ہمارے مال کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اللہ رب العالمین ہمارے گھروں کے اندر ان معصوم نونہالوں کی معصوم ہنستے اور مسکراتے چہروں کی حفاظت فرما. اللہ رب العالمین بچوں کی شکل میں تو نے جو نعمت اس دنیا کے اندر عطا کی ہے, اللہ رب العالمین انہیں دنیا کے اندر ہم تمام لوگوں کے لیے صالح اور نیک بننے کے ساتھ بہترین صدقہ جاریہ بننے کی سعادت اور توفیق عطا فرما. بار الہ اس دنیا کی زندگی کے اندر اہل ایمان کی حفاظت فرما. جہاں بھی اہل ایمان رہتے اور بستے ہیں, کمزور ہیں, اللہ رب العالمین غیر سے ان کی مدد فرما. اللہ رب العالمین قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت فرما. اللہ رب العالمین حرمین شریفین کی حفاظت فرما. بار الہ ہم سب کو ایک بنا دے, نیک بنا دے, نیکی کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرما. جب تک دنیا کے اندر اللہ رب العالمین زندہ رہے ایمان کے اوپر قائم اور دائم فرما. خاتمہ ہو اسی ایمان پر ہو, کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو. ربنا تقبل منا انک انت السمیع. کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں, تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے. سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں. کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آمین.